बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब, वो जेम्स बॉन्ड वाली कार्रवाई जो है वो अटक जेल में पड़ गई है, और अटक जेल में ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं वो बड़ी अजीबो गरीब सी हैं, और कुछ इतलात सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं वो भी बड़ी अजीबो गरीब सी हैं। एक खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, और वो खबर जो है वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लिए थोड़ी सी अजीबो गरीब है। तो ये तीन खबरें मतलब आप कह लें कि जुड़ी हुई आपस में एक शख्सियत से मुतल्लिक, और ये कि प्रोजेक्ट इमरान खान क्या है इसको आपको समझने में आसानी मिलेगी, या प्रोजेक्ट इमरान खान क्या था, इसकी जड़ें कितनी गहरी थी। जनरल फैज की बाकियात अभी तक एक्टिव है। ये अटक जेल में कोड वर्ड में होने वाली गुफ्तगू जो है वो ये इस बात का पता बता रही है। तफसील तफसील सर वो ये है कि अटक जेल का एक मुलाजम और इमरान खान साहब की या अहलकार, और इमरान खान साहब की वैसे तो खबरें और भी हैं और वो इसी से मुताल्लिक है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब के दो जो वकला हैं, उमैर नियाजी और शेर अफजल मरवत, हाँ, इनको वहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं उनको ज़दोकोब करने, वर्दी फाड़ने के जुर्म में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कल इमरान खान साहब का एक वकील नईम हैदर पंजोता, ये जो पंजोता साहब थे, इन्होंने कोई क्या उसको कहेंगे जालसाजी की। हुमायूं दिलावर जो जज थे जो इमरान खान साहब का केस सुन रहे थे, जब इनको नजर आया कि ये जज हमारे ना दबाव में आ रहा है, ना किसी सुरो रसूख में आ रहा है, ना फैज बाकियात इसका कुछ बिगाड़ पा रही हैं, तो फिर एक जाली पोस्ट तैयार की गई जिससे ये जाहिर हो कि हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान के मुखालिफ हैं सियासी तौर के ऊपर। उस इंक्वायरी में ये बात साबित हुई कि वो पोस्ट जाली थी, और नईम हैदर पंजोथा साहब ने गालबन वो तैयार की है। FIA ने कल उनको 10 घंटे अपने पास बिठाए रखा, और ख्वाजा हारिस साहब को भी नोटिस जारी हैं एक इंक्वायरी के सिलसिले में FIA की तरफ से। लेकिन मैं जो मुद्दा बताना चाह रहा हूँ वो है अटक जेल में के एक अहलकार की मुबैना तौर पर वो कोड वर्ड में इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, वो रिकॉर्ड हुई। अब वो जो गुफ्तगू रिकॉर्ड थी कि मतलब वो होता है ना कि भज भज खान मिलन जाता है कौन है, तो वहां पर इसका दूसरा मतलब ये है कि वहां पर इमरान खान साहब जो है वो अंडर सर्विलेंस है। इमरान खान साहब की मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग बोले तो उनकी निगरानी हो रही है, और वो वहां पर ऑडियो कैमरे वीडियो कैमरे भी होंगे। जाहिर है कि ये चीज़ें इस लेवल का कैदी हो और वहाँ पर ये वाली चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं, और जो हसास इदारे हैं पाकिस्तान के वो ऐसा कैदी बराह रास्त उनकी निगरानी में होता है। तो वो कोड वर्ड में वो क्या बात कर रहे थे, क्या नहीं बात कर रहे थे, ये अभी तक डी कोड नहीं हो सकी। ये कोड वर्डिंग में बात करने का मतलब समझे कि ये ट्रेंड लोग हैं, जो जनरल फैज साहब ने तरह तरह के लोग जो थे PTI के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो थे वो PTI के अंदर इंडक्ट किए थे ट्रेड करके। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा ये भी पकड़ा गया कि किस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाना है, ट्रैफिक किस तरह ब्लॉक करनी है। ये आर्ट है सर, ये ऐसे नहीं है कि आप मुंह चुक के जनाब के वो सड़क के दरमियान खड़े हो जाए। बलवा किस तरह करवाना है, ये जनरल फैज ने ट्रेंड लोग जो थे वो, या लोगों को ट्रेंड किया, या ट्रेंड लोग जो है वो सरकारी खजाने के ऊपर ट्रेंड करके PTI के अंदर भर्ती किए थे। तो इसी तरह की जो ट्रेनिंग, ये कोड वर्डिंग में बात करना, इसका मतलब ये है कि ये बाकायदा ट्रेंड था शख्स, और इमरान खान साहब अगर उसकी कोड वर्डिंग समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इमरान खान, ये समझे ये क्या था। ये जो आपको पता चल रही है कुछ सादा चीज नहीं है। ये 9 मई का हमला सादा सादा बात नहीं थी, एहतजाज नहीं था। ये बड़ी जो कहते हैं ना हसास इदारे, खुफिया इदारे, ये जो, मैं किसी पाकिस्तानी के ऊपर मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाऊं कि वो किसी गैर मुल्की हसास इदारे का ट्रेड याफ्ता है। लेकिन ये इनके जो अज़ाइम हैं, जो इनके डिज़ाइंस थे पाकिस्तान से मुतल्लिक, वो आपको इस गिरफ्तारी के बाद या इस कार्रवाई के बाद वो समझ आ जाने चाहिए कि ये सादा लोग नहीं हैं, ये ट्रेंड लोग हैं, और ये ट्रेंड किए गए थे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए। वरना सर ये किड़ा अहलकार, क्या पता था कि इमरान खान साहब अटक जेल में जाएंगे और वहां पर वो एक जो अहलकार होगा वो इस जुबान में आके बात करेगा, कोड वर्डिंग में करेगा। और कोड वर्डिंग क्या होती है, ये कोई मखसूस जुबान जो पहले से तयशुदा बात हो जाए,
یعنی میری اور اگر آپ کی کوڈ ورڈنگ ہم نے طے کر لی ہے کہ یار کہ اس بات کا مطلب یہ ہوگا، اس بات کا مطلب یہ ہوگا، اور یہ جو کوڈ ورڈنگ ہوتی ہے یہ آرٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارادے خطرناک تھے پہلے سے، اور یہ ٹرینڈ ہی وہ انڈر ورلڈ یا جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں نا، خفیہ تنظیمیں، یہ اس طرح سے ٹرینڈ کیے گئے ہیں اور خاص مقصد کے لیے ٹرینڈ کیے گئے ہیں. تو وہ اب ان کو وہ ڈی کوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ڈی کوڈ ہو نہیں پا رہے کہ وہ کیا میسج تھا، وہ کس کا میسج تھا، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بندہ کون ہے، اس کو وہاں پر پوسٹ کس نے کروایا، یہ بھی انکوائری چلے گی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 150 سے زائد جیل کا جو عملہ ہے وہ اب ان سب کی جو ہے وہ لائن حاضر ہے، اور ایک ایک بندے کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے کہ یہ کون تھے. سر یہ فیض حمید صاحب کی باقیات ہیں. فیض حمید صاحب نے پی ٹی آئی کو ڈیزائن ہی جس طرح سے ہوتے گسٹاپو ٹائپ اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ایک فساد برپا کرنے والی فاشسٹ پارٹی، اس طرح سے یہ ڈیزائن ہوئی ہے. ان کے سارے اعمال دیکھ لیں آپ اٹھا کے کہ صحیح بات کو کس طرح انہوں نے جھوٹ قرار دینا ہے، اور کس طرح سڑکوں کے اوپر فساد کرنا ہے، فوج کے اندر کس طرح تقسیم پیدا کرنی ہے، اور فوج کے اندر سے بغاوت کس طرح پیدا کرنی ہے. وہ تو پاکستان کی خوش قسمتی کہ وہ بغاوت کامیاب نہیں ہو سکی، ورنہ تو یہاں پر سر ہٹلر کو بھول جانا تھا لوگوں نے، جو خان صاحب کا جو چہرہ اصل سامنے آنا تھا، اور پاکستان رے اللہ نام اللہ کا، یہ حال ہونا تھا پاکستان کا. تو اب تو ایک یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب، ویسے بھی عمران خان صاحب کے جو ہے نا وہ ہمدرد اور باقیات، فیض باقیات، وہ 18 مارچ کو بھی پکڑی گئی تھی. ایک ایس پی تھا پھر جس کی جو خدمات سرنڈر کر کے اس کو پھر وہ چاغی کی طرف بھیج دیا گیا تھا سزا کے طور کے اوپر. وہ خان صاحب کو بتا رہا تھا کہ خان صاحب آپ نے اندر نہیں آنا، اندر جو ہے یہ ہے وہ ہے. خان صاحب نے روٹ بدلے، ون وے کاٹی، اندر آنے سے انکار کیا. یہ سارا جو توشہ خانہ کا جو جس دن چارج فریم ہونا تھا جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، یہ سارا اندر مخبر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب کا. اور یہ ہم نہیں کہتے مخبر، خان صاحب نے بارہا یہ والی بات کی کہ میرا نیٹ ورک ہے اندر. وہ نیٹ ورک جنرل فیض حمید کا تھا. اب جنرل فیض حمید نیٹ ورک کی ہم بات کریں تو بڑے لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے ہمارے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جنرل فیض کا نام بار بار کیوں لیتے ہو، یہ ہمارے ادارے کی بدنامی ہے. کر لیں جی، آپ بچا لیں ادارے کی بدنامی، اس طرح بچتی ہے تو بچا لیں، مرضی ہے آپ کی. اگر آپ نے فیض کو نہیں پکڑنا سر، جنرل باجوہ کو نہیں پکڑنا، تو سر پاکستان کا یہ حال جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہونا. کل کو پھر کوئی جنرل فیض، کوئی جنرل باجوہ جیسا آئے گا، اور پھر کوئی نواں پروجیکٹ، اب پروجیکٹ عمران خان چل رہا ہے تو کوئی جناب کوئی نواں پروجیکٹ مثال کے طور کے اوپر شاید فریدی پروجیکٹ آ جائے گا، یار کوئی اور آ جائے گا، کوئی مسرت شہید پروجیکٹ آ جائے گا. مطلب باز نہیں آئیں گے پھر لوگ نا، پھر جب لوگوں کو ان کی جرم کی سزا نہیں دیں گے باز نہیں آئیں گے. اب لوگ لگے چھپے انداز میں اندر کھاتے اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو اس سزا کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال یہ تو ایک خبر تھی کہ جنرل فیض کی باقیات ابھی بھی متحرک ہیں، یہ لکھ لیں بات آپ. دوسری سر کہ وہ مجھے نا حیدر علی آتش صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ جو کہا تھا نا انہوں نے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. سر خلق خدا منہ کے اوپر اب بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ بیسیکلی عمران خان کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنرل فیض کی باقیات کو. وہ کون سی باقیات ہے؟ جو سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ کون ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس کیڑا جی دوجا حسن اظہر رضوی صاحب، وہ جو نیچے سے اوپر لائے گئے تھے، سپر سیڈ کر کے لائے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ سے. وہ ایک کیس چل رہا تھا. آج مدعا یہ ہے، میرا یہ خبر اتنی دلچسپ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ آپ کو پڑھ کے سناؤں. معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبدالرزاق شر وہ بلوچستان میں جو وکیل قتل ہوئے تھے، عمران خان صاحب کو اس میں ملوث کرنے کا ارادہ ہے مدعی کا. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ وکیل ہیں، مطلب ان کے وکیل ہیں امان اللہ کنرانی. امان اللہ کنرانی بڑے دبنگ آدمی ہیں. یہ تو وہ آدمی ہے جنہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ متھا لگا لیا تھا. وہ جب گیس فیلڈ میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ ایک فوجی افسر نے زیادتی کی تھی تو تب تو یہ ان کے وکیل ہیں. جب وہ بینچ بیٹھا، جسٹس یحییٰ افریدی تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھے، جسٹس
حسن اظہر رضوی تھے. تو حسن اظہر رضوی اور جسٹس مظاہر علی مگر نقوی کو دیکھ کے یہ آگ بگولا ہو گیا. انہوں نے کھڑے ہو گئے, کہا کہ جی کہ آپ یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جی کہ بینچ کے دو اراکین پر انہوں نے الزامات عائد کیے. انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی نقوی غلام محمود ڈوگر کیس میں انتخابات پر از خود نوٹس لیا, جبکہ جسٹس حسن اظہر رضوی جونیئر جج کے طور پر تعینات ہوئے. ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ زیر التوا ہے. ایک ہمارے مقدمے کو میرٹ پر نہیں سنا جا رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ میرٹ نہیں ہے. وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ تو عمران خان پارٹی ہے, جنرل فیض باقیات ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. جسٹس یحییٰ افریدی یہ ہوتا ہے جج. انہوں نے وہ جب یہ بات کر کے بیٹھنے لگے اور وہ آگ بگولا ہو گئے, ہماری کوئی عزت کوئی نہیں ہے, ہم کوئی غلام ہے, یہ وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب. سر اسی طرح عزت جاتی ہے جب آپ ٹرک کلوائیں گے, ٹرک منگوائیں گے, جب میں آپ کا خادم تھے جناب, وہ یہ جب سارا کچھ کریں گے, جب آپ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی زمین لاکھوں روپے پہ ریلیز پر لیں گے, آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے نام کے اوپر پیسے پکڑیں گے, اور آپ کے خلاف لوگ پرویز الہی کا جو سیکٹری تھا, کیا نام تھا اس کا, محمد خان پٹی, میرا خیال ہے یہی نام تھا جہاں تک میں, سیکٹری تھے وہ, پرنسپل سیکٹری بھی رہے ان کے. تو وہ جس طرح انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور آپ پر الزامات لگائے کہ سر عزت اس طرح نہیں ملتی. عزت ملتی ہے یا افریدی کی طرح کہ ان کو بھی پتا تھا کہ وکیل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن بات اصول کی تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ بات اگر آپ نے کرنی تھی تو آپ کو تحریری طور پر اعتراض اٹھانا تھا یہ ججوں کے اوپر. اب آپ کو پتا تھا یہ بینچ ہے تو آپ درخواست دے دیتے. آپ نے یہاں پر آ کے یہاں پر یہ بات کی, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کو معافی مانگنی چاہیے. معافی منگوائی انہوں نے. اب وہ جج صاحب ایبسولوٹلی ناٹ میت, انہوں نے عزت نفس مجروح ہوئی ہے. سر لوگ ابھی آپ کے منہ کے اوپر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, کل کو کچھ اور ہوگا. یہ ججوں کو شرم ہے کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کے بدیال اینڈ فیملی جو ہے نا گروپ, یہ بے شرم, میں سوری میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے, ان کو خود خیال کرنا چاہیے. لیکن یہ پوری ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس ہے, بیٹھے ہیں چوڑے ہو کے, اور وہ کہتے ہیں میں خاموش پیغام پہنچا رہا تھا, یہ کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا. تو اس پر جو ہے وہ اب معاملہ جو ہے وہ چلے گا. تو اب وہ جو بھی چلے گا, عمران خان صاحب کے وکلا جو بھی کریں گے. میں صرف میرا کیس یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ فیض باقیات ابھی بھی موجود ہے. عمران خان صاحب کو ریسکیو بھی کرنا چاہتی ہے, بچانا بھی چاہتی ہے, اور کوڈ ورڈز میں بات بھی کر رہی ہے, اور آئین کی آڑ میں چھپ کے خان صاحب کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی. مظاہر علی اکبر نقوی جیسے بینچ بنائے جائیں گے, یحییٰ افریدی جیسے اپ رائٹ ججوں کو سنگل کیا جائے گا, 2 عمران دار ججز بٹھائے جائیں گے. لیکن سر ہر عدالت اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ریفرنس کیس میں فوری طور پر سزا کی معطلی کی درخواست ماننے سے انکار کر دیا, اور کہا ہے کہ جی کہ پہلے نوٹس ہوں گے, الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس کریں گے, باقیوں کو بھی کریں گے, پھر سنیں گے آپ کو. تو سر یہ میں ویسے آپ کو 2 ٹوک بات بتا رہا ہوں. یہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جنرل فیض کی باقیات اسی وقت, یا یوں بات کر لیں کہ جنرل فیض کی باقیات وہ بندیال صاحب کی صورت میں ہوں یا کسی اور کی صورت میں ہوں, ان کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو آپ بچانا بھی چاہیں تو بچا نہیں پائیں گے. آپ نے خود کچھ حملہ کرنا ہے تو کر لیں اپنے آپ کے اوپر. خان صاحب کو ایک مقدمے میں آپ ضمانت لیں گے اور مقدمے تیار کھڑے ہیں. خان صاحب چھوٹنے والے نہیں ہیں, وہ جیل میں ہیں, جیل میں رہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ جب تک جنرل فیض کو آپ نیوٹرلائز نہیں کریں گے, قانون کے شکنجے میں نہیں لے کے آئیں گے, جنرل فیض کی باقیات اسی طرح تڑپتی رہے گی, اسی طرح بچین رہے گی پروجیکٹ عمران خان کو بچانے کے لیے. تو مرضی آپ کی ہے, ہم ہیں غریب لوگ, کمزور لوگ, ہم تو صرف اتنی ہی جسارت کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقبال بلند رہے, آپ کی حکومتیں قائم رہیں, آپ کا اقتدار جو ہے وہ بلا شرکت غیر چلتا رہے. لیکن سر ادھر بھی دھیان کر لو, ایم کام نہیں چلنا. آج لوگ ججوں کو کہہ رہے ہیں, باقی آپ بہتر جانتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.